बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान। आज हम बलूचिस्तान के एक बहुत खूबसूरत इलाके पशीन में मौजूद हैं और एक इलाका जो मैं बार बार आपको दिखा चुका हूं खानोज़ई, उसके साथ एक और इलाका किली निगांदा और किली हाजान, यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत महफिल सजाने वाला जो हमारे मेज़बान है वो है आसिफ अहमद साहब। उनके मिलमस्तून या बैठक में इस वक्त हम मौजूद हैं और बलूचिस्तान के और कोयटा शहर के आसपास से भी बहुत सारे हमारे मेहमान आ चुके हैं यहाँ पे। ऐसा भी एक मेहमान मेरे साथ मौजूद है जो वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आज वो हमारे साथ मौजूद है। हयातुल्लाह दुरानी साहब हमारे दोस्त, जिनको मैं हमेशा आपको ले जाता हूँ उनकी जो हना झील में एक हमारा खूबसूरत वहाँ पे डैम है और वहाँ पे उनका जो कश्तीरानी का जो सिलसिला है, उनका भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक आजकल जो बातें हो रही है, ख़ास करके ये जब से सैलाब शुरू हुए, इस सैलाब में हम रोड का भी जिक्र करते हैं, डैम्स का भी जिक्र करते हैं और पुल का भी जिक्र करते हैं। इनके जो बनाने वाले हैं उनका जो एक इदारा है, उनका भी एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर साहब हैं, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो हम आज की इस महफिल में मुख्तलिफ हमारे मेहमानान अज़ीज़ जो है उनसे किस्म किस्म की बातें करेंगे, लेकिन पहले हम आएंगे इंजीनियर साहब के पास। इंजीनियर साहब पहले अपना तारुफ आप लोगों से कराएंगे। अमीनुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाक PWD कोयटा से ताल्लुक़ है मेरा। और मेरा जो दूसरा मेहमान है वो अपना तारुफ कराएंगे। जी, हबीबुल्लाह खान नाम है मेरा और ये आसिफ अहमद जो है यहाँ साला लगता है हमारा, तो इसने माशाल्लाह आज दावत की है, ज़बरदस्त दावत है जी। अब मैं आता हूँ पहले इनके पास, अमीनुल्लाह खान साहब के पास, कि ये जो अमीनुल्लाह खान साहब, एक सवाल है। मैं अभी हरनाई भी गया था, तकरीबन बलूचिस्तान के मैं कोने कोने में जाता हूँ, पाकिस्तान से भी मैं बाहर गया हूँ इस प्रोग्राम के सिलसिले में। वो जो अंग्रेज़ों ने जो रोड्स बनाए हैं उनका सन भी लिखा होता है 1884, 1882, 1890, जो उनके पुल्स बने हैं। अब मैंने हरनाई में एक पुल दिखाया था। ये हमारे पुलों को और हमारी ये जो टनल्स है और हमारे रूट्स को क्या हो जाता है, जो दूसरे दिन एक मामूली सैलाब आता है फिर हम देखते हैं वो नहीं रहते हैं, इसकी क्या वजह है सर? अमानुल्लाह साहब, इसकी मेन वजह यह है कि इस दौर में अभी जो बारिशें हो रही हैं वो अब नॉर्मल हो रही हैं और हमारे बड़े बताते हैं कि 40 साल 50 साल हुए इस तरह की बारिशें नहीं हुई हैं। आबादी भी बढ़ गई है, लोगों ने इंक्रोचमेंट भी कर लिया है और रिवर्स के साथ आबाद हो गए हैं, बल्कि रिवर के अंदर ही आबाद हुए हैं। तो लाजमी बात है वो अपने रास्ते बनाता है, पानी 100 साल के बाद भी अपना रास्ता बना लेता है। तो मेन वजह यही है कि लोगों ने पानी का रास्ता रोक लिया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये जो फ्लड आया हुआ है या इस वक्त जो सूरत हाल है या 20-25 दिन से जो बारिशें हो रही हैं, इसकी मेन अभी इसके लिए सदुबाब रखने होंगे, हमें इनके लिए तदाबीर इख्तियार करने होंगे। और फ्यूचर में जो है हम जो भी रोड या जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन होता है IS फ्लड लेवल के बुनियाद पर डिज़ाइन होता है। ये हमारे बड़े बताते हैं कि इस तरह की बारिशें कभी नहीं हुई है और आपकी नॉलेज में ये भी है कि हमारा जो ये एरिया है ये मानसून के रेंज में है ही नहीं, जबकि हमारे यहाँ जो अभी बारिशें हो रही है मानसून के हिसाब से हो रही है। तो इन फ्यूचर इस चीज़ का मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट और हर महकमा इसी चीज़ का ख्याल रखेगा कि आगे इस तरह के मसाइल ना हो। और लोगों से यही गुजारिश है कि जो पानी के रास्ते हैं, जो रिवर है, वहाँ पे जो आबादी कर रहे हैं वो वहाँ पे अपने आप को आबाद ना करे। मेन जो डैमेजेस हुए हैं, आप पूरी बलूचिस्तान की हिस्ट्री देख ले, उसमें मेन डैमेजेस जो है वो पानी के एरियाज़ में उन लोगों ने अपनी आबादियाँ की हुई है, वहाँ पे बागात लगाए हैं। तो पानी जब रास्ता बना लेती तो वो डैमेजिंग भी करेंगे। अच्छा, अब मैं अमीनुल्लाह खान साहब से ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करूँगा कि बारिशें तो अभी शुरू हुई है, कुछ अरसे में जो बारिशें बिल्कुल नहीं थी, जो कैद साली थी, जो बारिश का दरक भी नहीं था, उस वक्त भी हमारे रोड जो है ना वो टूट रहे थे। मेरे ख्याल में कि हमें थोड़ा सा अपने गिरेबानों में भी जान कर देखना चाहिए, अपने इदारों को ठीक करना चाहिए, सही जो ठेकेदार है उनको ठेके देने चाहिए और जो हमारे अंदर जो करप्शन के कुछ अवामिल है जिससे पूरी दुनिया भी वाकिफ है और हम खुद भी उसको मानते हैं, उन चीज़ों को अगर हम ख़त्म करें तो इंशाल्लाह हमारी ये चीज़ें जो है ना ये डैमेज नहीं होंगे। आपने बारिशों की बात की, उस वक्त तो 12-12 फीट जो है ना बर्फबारी होती थी और उस वक्त ज़्यादा सर्दी होती थी, उस वक्त ज़्यादा बारिशें होती थी अगर हम तारीख़ के गहराइयों में जाएंगे तो। बहरहाल हम दुआ करेंगे
کہ یا تو ہماری روٹ ٹھیک ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی بارشوں کو روک دے. کیونکہ اگر ہم روڈ اچھا بنائیں گے, اب میں پریشان ہوں کہ میں کون سا دعا کروں کہ بھائی بارش بند کرے یا پھر ہم روٹس اچھے بنائیں. ٹھیک ہے, اچھے بنائیں گے وہ ہمارے اس وقت اور اب میں انگلینڈ والے کے پاس جا رہا ہوں جدھر سال 12 مہینے بارشیں ہی بارشیں ہوتی ہے, لیکن ان کے پل بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں, ان کے روٹس بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں. ان کے وہ جو انہوں نے جو بنائے تھے ہمارے یہاں پہ جب انگریز سرکار تھا, ان کی بھی جو ابھی تک جو ڈیمز ہیں وہ اپنی جگہ پہ سلامت کھڑے ہیں اور ان کے پل بھی کھڑے ہیں. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں ذرا جان کر دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے سر حبیب اللہ خان صاحب؟ بالکل دیکھنا چاہیے. یہ تو وہاں کا معمول کا ویدر ہے, وہاں پہ تقریباً 10 مہینے تک تو ہوتا ہے اسی طرح بارش, اسی طرح بارشیں ہوتی ہیں. یہی اسی طرح موسم ہوتا ہے, اسی طرح بارش تو ہوتا ہے. ان کے بھی جو روٹس ہے وہ سال میں 2-3 دفعہ بنتے ہیں یا ایک ہی دفعہ بناتے ہیں؟ 10-15 منٹ کے بعد آپ کو ایک قطرہ بھی پانی نظر نہیں آئے گا, سب کچھ واپس بیک نارمل ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ جو چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہی ہے. اب پتہ نہیں ایمانداری کا فقدان ہے یا جو بھی ہے. یہ اصل میں دعاؤں میں میرا خیال میں اثر نہیں ہے, کیونکہ ہم جب روٹس بناتے ہیں یا جب ہم روڈ بناتے ہیں یا جب ہم پل بناتے ہیں یا ٹنل بناتے ہیں, پھر ہم ایک مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ آپ ذرا دعا کرو, پھر ایک بکرے کا بھی شامت آتا ہے, بکرے کو بھی ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ انگریز, نہ دعا پڑھتے اور نہ بکرے کو ذبح کرتے. ان کا ڈامبر صحیح ہوتا ہے, ان کا بجری صحیح ہوتا ہے, اور ان کا سیمنٹ اچھے مقدار میں ہوتا ہے, اور ان کا سریا زبردست ہوتا ہے, اس لیے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. بالکل, سب کے 100 سال سے زیادہ ہو گئے جو ایکسپائر 100 سال نہیں, 128 سال ہو گئے, یعنی ایکسپائری سے بھی 28 سال گزر چکے پھر بھی استعمال کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے جو نئے نئے بریجز جو بھی روڈ ہے وہ سارے اکڑ جاتے ہیں. ہاں جی. تو اب ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں کہ اچھا, اور جو ہمارے اور انگلینڈ کے جو لوگ ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہم نمازیں بھی زیادہ پڑھتے ہیں, ہم تبلیغ میں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, جہاد بھی ہمارا وافر مقدار میں چالو ہے, مسلسل چل رہے اور ختم ہی نہیں ہو رہے. تو وہاں پہ جو میں نے ایک بات دیکھی ہے, انگلینڈ میں, لندن میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں, ان کا رزق روٹی میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ جو گندم ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہے, بلکہ جب ہمارے یہاں پہ کوئی سیلاب آتا ہے وہ وہاں سے بیچ دیتے ہیں. یہ کیوں سر؟ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہی کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کے خیرخواہ ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں, اپنا ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. لیکن یہاں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ ادھر کیوں آئے بھائی؟ آپ کو کس نے بد دعا دی تھی کہ آپ ادھر آ جائے؟ اپنا ملک تو پھر اپنا ہے, اس لیے ہے کہ اچھا جی اپنا ملک. میں تو اس انتظار میں تھا کہ آپ مجھے بلائیں گے انگلینڈ, اور آپ ادھر خود آ گئے. مجھے وہ بول رہے کہ میں واپس پہنچتا ہوں اپنے فیصلے پہ. اچھا جو کیا کریں اچھا, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے کہ دور کے ڈول سہانے, وہ پتہ نہیں ہمارے ڈول کی بات کر رہے انگلینڈ میں یا انگلینڈ کے ڈولوں کی بات کر رہے ادھر. ٹھیک ہے, تو آپ ان دو ڈولوں کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. نہیں, وہاں پہ بھی زندگی مطلب مشکل ہے, مطلب بہت ڈسپلن کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے. یہاں پر یہ تھوڑی آسانی ہے, یہاں پہ آزادی ہے. ہاں, یہاں پہ آزادی ہے, گاڑی کو رانگ سائڈ پہ چلاؤ تو بھی آزادی ہے. ٹھیک ہے, بجلی کو چوری کرو, گیس کو چوری کرو, ٹیکس چوری کرو, ٹھیک ہے, ون وے پہ جاؤ, بندے کو اغوا کرو, یہ ساری چیزیں, گاڑی کو اٹھا لو, کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں اتنی آزادی کسی بھی ملک میں نہیں ہے جتنے ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کبھی کبھار جب وہاں کے ڈسپلن سے تنگ ہو جاتا ہے, ٹیکسز سے تنگ آ جاتا ہے, وہاں پہ بجلی بھی آپ بند نہیں کر سکتے ہو, گیس بھی چوری نہیں کر سکتے ہو, تو پھر وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ آ جاتا ہے, یہاں پہ اس آزادی کو انجوائے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس ویدر کو انجوائے کر رہے, بارش بھی ہو رہی ہے. میں نے جون جولائی میں آپ کو سی بی بھی دکھایا تھا, جہاں ہم گئے تھے, میں اور عمیر ریکارڈنگ کر رہے تھے, اور وہ پسینے سے ہم شرابور تھے. لیکن ایک علاقہ ہمارے پاس یہ بھی ہے جہاں ہم اس وقت اس ویدر کو انجوائے کر رہے. تو اس انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ میرا خیال میں ایک بریک بھی لے لیتے ہیں. تو اس انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر میں ایک اور 2 مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینک یو. بریک. K2 TV K2 TV جی
جی ناظرین، اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ قلعہ حاجان نگاند میں ہم موجود ہیں، اور ایسا کون سا گاؤں ہوگا، کون سا علاقہ ہوگا جہاں پہ اداکار نہیں ہوگا. اور میرے پاس اس وقت ایک اداکار صاحب موجود ہے. پتہ نہیں اس کی اداکاری ابھی تک برقرار ہے یا یہ سیلابوں نے اس کو ادھر ادھر کر دیا ہے، یہ تو ہم اس سے بات کریں گے. اور اس وقت جو ہمارے میزبان ہیں آصف احمد صاحب، وہ اس بارش میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس بارش کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں، اس لیے برداشت کریں کہ اس نے کھڈی کباب بنایا ہے. تو چاہے بارش ہو، چاہے جالا باری ہو، چاہے برف باری ہو، اور اللہ نہ کرے بم باری بھی ہو، ہم اس کباب کو چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ جہانگیر کاکڑ صاحب بھی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بہت ملک کے نامور اداکار کلیم اللہ اچکزئی صاحب بھی ہے، اور ہمارے ساتھ کندہار سے آئے ہوئے حیات کاکڑ صاحب ایک بہت زبردست کندہار کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نامور اداکار ہے. وہ اس کباب کا سن کے کندہار سے آئے ہیں، کندہار کا انگور انار چھوڑ کے یہاں پہنچ گئے کہ میں اس دعوت میں ضرور شرکت کروں گا. تو میں پہلے آپ سے بات کروں گا کہ اس مہنگائی میں اور اس بارشوں میں اور پھر یہ ٹوٹے ہوئے روڈوں میں اور پھر ان بیٹھتے ہوئے پلوں میں آپ کو یہ خیال کیسے آ جاتا ہے آصف صاحب کہ آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہو اور ہمیں یہ اعزاز بخشتے ہو، اتنا زبردست اور بے مثال دعوتیں کرتے ہو؟ کیوں یہ نصیحت آپ کو کس نے کی ہے؟ تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کتنا اچھا موسم ہے، بارش کتنی زبردست بارش ہو رہی ہے، تو اس سے اچھی گیدرنگ اور کیا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے آپ لوگ بھی انجوائے کریں، ہم لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے تو نہیں، ہم تو اس لیے انجوائے کرتے ہیں کہ ہمارا خرچہ ورچہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا تو خرچہ ہو رہا ہے، آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ بس یہ تو ایک ثواب کا کام ہے تو کر رہے ہیں. تو اصل میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں آصف احمد صاحب کے پورے خاندان کو جانتا ہوں. ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ماشاءاللہ، جہانگیر کاکڑ صاحب جو ہمارے ہیں وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں. میں ان کے والد صاحب کو جانتا ہوں، ان کے جو چاچا ہے ان کو میں جانتا ہوں. ماموں صاحب محترم جو ہے نعیم ڈاکٹر صاحب، وہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. تو یہ اصل میں خاندانی جو ایک روایت ہے اس میں بھی اس کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہمان نواز لوگ ہیں. یہ کوئٹہ سے دور یہ جو گاؤں والے ہیں، ان کے دل اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنے ان کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے باغات ہوتے ہیں. اس کا گھر بھی آپ لوگ دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ مہمان خانہ اسی طرح قائم و دائم رکھے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہم سب کو یہ توفیق دے. یہ جو ہم ہر دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی بار بار اس طرح ضیافتیں کریں اور دعوتیں کریں. اور اب میں ہمارے اداکار کے پاس آتا ہوں. دنیا میں یہ جو دنیا چل رہے، یہ جو بارشیں ہو رہی ہے، یہ جو خوبصورت اتنے زبردست پکنکس بن رہے، یہ اس طرح کے مہمان نوازوں کی وجہ سے اور اس طرح کے اداکاروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آپ کا نام سر؟ ضیاء الدین کاکڑ. ضیاء الدین کاکڑ صاحب جو ہے ہمارے بہت زبردست اداکار ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو آج تک ٹی وی والوں نے موقع نہیں دیا، نہیں دیا موقع، ریڈیو والوں نے بھی موقع نہیں دیا سر، فلم والوں نے بھی موقع نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا اداکار ہے، ہم ڈر رہے کہ یا اگر ٹی وی میں آ گئے پھر ہمیں کون پوچھے گا بھائی، ہمیں ریڈیو میں کون کام دے گا بھائی، کلیم اللہ اچکزئی کو فلم میں کون کاسٹ کرے گا اگر ضیاء الدین صاحب آ رہے. ٹھیک ہے، تو اب میں ضیاء الدین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنا فلم کیوں نہیں بنا رہے ہو ضیاء الدین صاحب؟ بھائی اپنی فلم میں تو کسی نے آج تک نہیں بنایا ہے. جو پروڈیوسر یا کوئی اس کو لکھ کر دے گا تو پھر وہ بنائے گا. اپنی طرف سے تو آج تک کسی نے نہیں بنایا. تو آپ اتنے ماشاءاللہ ٹھیکیداران صاحبان ہیں، کسی ٹھیکیدار کو پکڑ لو نا. ہم نے بھی ایک زمانے میں ایک ٹھیکیدار کو پکڑ لیا تھا. صحیح ہے سر، ٹھیکیدار کا کام یہ نہیں ہے نا. کون سے ٹھیکیدار نے فلم بنایا ہے یا اس نے لکھا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے. ایک ٹھیکیدار رزاق صاحب ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ بعد میں بہت بڑے ٹھیکیدار بنے. پہلے انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اور میرا خیال میں آخری مرتبہ انہوں نے کوئٹہ میں ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا انتقام کی آگ. اس میں اس نے خود ہیرو کا کام کیا تھا. خدائے رحیم صاحب تھے ہمارے، وہ اس کا کمپوزر تھا. اس میں افغانستان سے ناشناز صاحب کے 2 گیت اردو میں شامل کیے گئے تھے. تو یہ ایک ٹھیکیدار نے ہی فلم بنایا تھا. مگر ٹھیکیدار کے بارے میں پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے ٹھیکیدار ہیں جہانگیر.
ایک وہ ہوتا ہے جو کریاب ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو دریاب ہوتا ہے. کریاب وہ ہوتے ہیں جس کے بلز پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بیچارہ پھر پریشان ہوتا ہے. اور دریاب وہ ہوتا ہے جو 5 کروڑ میں روڈ بناتا ہے اور 25 کروڑ کا اس کا بل پاس ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی ٹھیکیدار پکڑ لو نا. ایسے ٹھیکیدار آج کل ہے ہی نہیں. روڈوں کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہو. جی جی. ہاں تو کہاں ہے؟ نہیں, میں ایک ٹھیکیدار کو جانتا ہوں, اس نے ایک روڈ بنایا تھا ہرنائی کا. اس نے کیا کیا تھا بھائی صاحب, 5 کلومیٹر کا اس نے روڈ بنایا تھا ایک کارپیٹ پہ, ٹھیک ہے, وہ بچھا دیتا تھا, تصویر لے لیتا تھا, بل پاس ہو جاتا تھا, پھر وہی رول واپس کر کے آگے جا کے پھر 25 کلومیٹر پہ وہ ڈال دیتا تھا. تو اس طرح تصویریں بنا کے لورلائی تک روڈ بن گیا تھا, ہرنائی تک. تو ابھی آپ ہمیں سنائیں گے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ ملک تورگل, اللہ تعالیٰ اس کا مغفرت کرے, سیٹھ عنایت اس کا نام تھا, جنہوں نے پشتو فلمیں بنائی تھی. میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی ڈائلاگ سنائیں گے. د ملک تورګل یوه خبره ده چې خپله خبره در سر ونیوله د چا د پلار دم بیانه مې. تو یہ تھے ہمارے ضیاء الدین کاکڑ. ان کو ایکٹنگ تو بہت زیادہ آیا تھا, لیکن جب کیمرہ آن ہو جاتا ہے کبھی کبھار بندہ ڈائلاگ بھول جاتا ہے. لیکن میں ان کو انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے میں اس کے ساتھ وعدہ کروں گا, میں ان کو لے جاؤں گا, ان کو اچھا سکرپٹ دے دوں گا, پھر انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اس جان جان بلوچستان کا مقصد یہ ہے, مفہوم یہ ہے, ہم اتنے دور اس لیے نکلتے ہیں کہ علاقے میں جو بھی ٹیلنٹ ہو, چاہے وہ میوزک کے حوالے سے ہو, چاہے ڈرامے کے حوالے سے ہو, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں. ان کو اگر ہم اپنے ساتھ لے جائیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے کوئی, یہ تو اور اچھی بات ہے, یہ ان کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے. اچھا جی بالکل. اور پھر آپ جب یہ انٹرویو دیں گے ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ میں کہیں بیٹھا ہوگا, تو یہ کہیں گے کہ بھائی آصف احمد صاحب نے کھانا کیا تھا, ان کے دعوت میں امان اللہ آیا تھا, اور پھر ایسا میں اس سے ملا, اور پھر مجھے ایک فلم, پھر اور فلم, پھر اور فلم, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضیاء الدین صاحب, ہم آپ کے لیے دعا گو ہے. آپ اس اپنے ٹیلنٹ کو ضائع مت کیجئے, اس کو اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ ہم جلدی آپ کو ایک ڈرامے میں کاسٹ کریں گے. انشاءاللہ. آپ کو گانوں کا بھی شوق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں, گانوں کا گانوں کا شوق نہیں ہے؟ نہیں تو آپ ایسے سننے کا شوق ہے. تو اچھا, سننے میں آپ کس کے گانے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ سننے میں تو میں اردو گانے سنتا ہوں. اردو میں کس کے گانے؟ مطلب محمد رفیع کے. محمد رفیع کے. محمد رفیع کے جو گانے ہیں وہ ایسے عاشق مزاج لوگ زیادہ سنتے ہیں. تو کوئی عشق مشق کا کوئی اتفاق ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے, ایسا پتا ہے ہی نہیں جس نے ہوا نے نہیں ہلایا ہو. بولتا ہے ایسا پتہ نہیں ہے جس کو ہوا نے نہیں ہلایا ہو. تو پھر وہ عشق کامیاب بھی ہو گیا ہے, صحیح آپ ناکام ہو گئے. کیونکہ یہ جو اداکار ہوتے ہیں, شاعر ہوتے ہیں, سنگر ہوتے ہیں, یہ اکثر عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ کام وام کرتے نہیں ہیں, پیسے میسے کماتے نہیں ہیں. تو جس بندے نے اپنی بیٹی بہن دینا ہوتا ہے, وہ پہلے تھوڑا سا پتہ تو کرتا ہے کہ لڑکے آپ کا کام کیا ہے, بھائی کمائی کتنی ہے. تو یہ کہہ رہے میں شاعری کرتا ہوں, وہ بولتا ہے نہیں بھائی پھر تم جاؤ شاعری ہی کرو. تو پھر اس شاعری میں درد آتا ہے نا آصف صاحب؟ بالکل بالکل. تو اب آصف صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں, دیکھو بھائی حشاش بشاش ہے, بچے بھی ہے, دعوتیں بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈالر ہے. ڈالر. جی بالکل, میرا خود جاب ہے صرف. نہیں, جاب تو آپ کا ہے, اگر ڈالر نہیں ہوتا تو آپ یہ جو ہے نا کھڑی کباب تھوڑے کر سکتے تھے. بالکل. جی ناظرین, باتیں بہت ہو گئی ہے, یہاں پہ پھر ہم لیں گے ایک بریک. اور اس پہ جو میں نے آصف صاحب سے ایک بات کہی کہ آصف صاحب آپ کے پاس ڈالر ہے اس لیے آپ دعوتیں کرتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے احتجاج کیا کہ میرا بانجا ایسا نہیں ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب اس کا کیا جواب دیں گے, ہم ڈاکٹر صاحب کو یہاں پائیں گے اور ان سے بات کریں گے. بریک. K2 TV K2 TV میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے,
ایک لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے چاندنی بن کے زندگی بن کے چاندنی بن کے زندگی بن کے آنکھوں میں جھلملاتی ہے ایک لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے ایک لڑکی ایک لڑکی La la la, hey 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 hey. ساتھ دینے لگی میرا پروائیاں ساتھ چلنے لگی جیسے پرچھائیاں ساتھ دینے لگی میرا پروائیاں ساتھ چلنے لگی جیسے پرچھائیاں پھول کھلنے کی تجھ سے ملنے کی پھول کھلنے کی تجھ سے ملنے کی آنکھوں میں مسکراتی ہے ایک لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے ایک لڑکی ایک لڑکی اس کڑی دھوپ میں کوئی بادل ملے چھاؤں بن کر مجھے تیرا آنچل ملے اس کڑی دھوپ میں کوئی بادل ملے چھاؤں بن کر مجھے تیرا آنچل ملے چپکے چپکے سے چوری چوری سے چپکے چپکے سے چوری چوری سے آنگن میں وہ آتی ہے ایک لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے ایک لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے چاندنی بن کے زندگی بن کے چاندنی بن کے زندگی بن کے آنگن میں وہ آتی ہے ایک لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے چلی جاتی ہے ایک لڑکی ایک لڑکی hey hey